मैनू बे दी खबर न खाई, बे पढ़िया कुछ समझ ना आवे, लज्जत अलिफ दी आई, बे पढ़िया कुछ समझ ना आवे, लज्जत अलिफ दी आई, बुलिया कोल अलफ दे पूरे जेड़े दिल दी गहरी च पाए। अज दे दूजे दिहाड़ मेले का दूजा दिन है, जिस तरह कि तुहानू पता है, तो मैं तुहाडा अपना चांद शकील सारे आने वाले परौनियां नू जी आयां नू आखने। जिस तरह के मैनू याद है कि असी कुछ साल पहले मैनू बड़ी खुशी हो रही और कल के जोड़े प्रोग्राम देखे और मेले का जोड़ा मुहाड़ है और चेंज होंदा जा रहा है। नैन सुख साहब ने भी जिक्र किया कि मेला हूँ जोड़ा है वो जोड़ा है बूटा तुही चट्ठा और डॉक्टर खोला चीमा ने लाया सी, वो एक पल के जवान होंदा नज़र आ रहा। बड़ी खुशी हो रही है कि उदों बड़िया कोशिशा मेहनतां दे नाल लोकां नूं जोड़न की कोशिश की गई, एक सांझ पाउण की कोशिश की गई, जिहदे अलहमदुलिल्ला तुही चट्ठा डॉक्टर खोला चीमा और उन्होंने पूरी टीम नूं मुबारकबाद कि एक बड़े अच्छे तरीके दे नाल जिहड़ा वो प्रोग्राम नूं चला रहे हैं। तो जिस तरह कि असीं थोड़ा जिहा पहले लेट आ गलबात जारी रहेगी सारा दिन। तो साडा जिहड़ा पहला सैशन है वो किताब की मुख बखाली है। तो किताब है डॉक्टर मुहम्मद इकबाल चावला साहब की। तो इन्हों मॉडरेट जिहड़ा कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक साहब। तो डॉक्टर साहब जिहड़े गौरमेंट कॉलेज फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के शोभा तरीक ते मुतालिया पाकिस्तान के चेयरमैन ने, सूफियाना रीत के नाल जुड़े हुए हैं। अजकल खबर अखबार के कालम भी लिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे बहुत ही सोहने लिखत ने। तो उन्होंने बेनती आन के प्रोग्राम में अगे चला डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक साहब। तो इसके बाद दावत है कि जिन्हों की किताब है डॉक्टर मुहम्मद इकबाल चावला साहब, बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत साथ। और मेरा ख्याल है कि तारीख का जोड़ा भी तालब इलम है शायद ही इन्हों के जोड़ा है ना तो ना वाकिफ हो। सबका डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज सॉरी ह्यूमैनिटीज, डीन फैकल्टी लॉ एंड प्रोफेसर एंड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री रह चुके हैं। दावत है कि वह भी स्टेज उत्ते तशरीफ लैन। सॉरी मैं कुछ ना कॉलेज की भी कुछ मसरूफियात और कुछ थोड़ा बहुत जो है मैं आज भी स्पोर्ट्स वगैरह चल रही हैं, तो मैं बहुत सारिया चीज़ों के फसिया भी हो गया। माजरत कोई अगर कोई हो जाए थोड़ा जहा पहले। नई मसूद साहब अगर तशरीफ लाए ने, खोजकार ने, तरीकार ने, उन्होंने अगे भी बेनती है जी। डॉक्टर आफ्ताब गिलानी साहब जी। डॉक्टर साहब जेडे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर से प्लीज़ थोड़ी सी क्लैपिंग कर दे करो जो सारा गेस्ट आ चेयरमैन शोभा मुतालिया पाकिस्तान के नाल डीन लॉ एंड सोशल साइंसिस ने, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारे इंसान ने। इसके बाद मैं दावत देना प्रोफैसर मजहर हयात साहब ने, अंग्रेजी के प्रोफैसर ने, हिस्ट्री के उत्ते बहुत डूंगी नज़र ने, साबका कंट्रोलर ने जीसी यूनिवर्सिटी। प्रोफैसर मुहम्मद शफीक साहब, उन्होंने बेनती है कि वह भी तशरीफ लैन। तरीकदार ने, बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत इंसान ने। तो हूँ माइक जोड़ा है डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक साहब के हवाले है कि वो अगे सैशन तोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शकील साहब। सब तो पहले तो चट्टा साहब को मुबारकबाद कि उन्होंने हर साल एक प्रवातन प्रोग्राम चला रहे हैं पंजाबी सलेख मेला, जोड़ा कि मैं समझना इस वक्त इंटरनेशनल इवेंट बन चुका है सारा। और उसके अंदर पहला दिन कल्चरल एक्टिविटीज़ के हवाले नाल, अज दूजे दिन का जो पहला सैशन है वो डॉक्टर मुहम्मद इकबाल चावला और उनकी किताब के हवाले नाल है, लॉर्ड वेवल एंड द डाइंग डेज ऑफ द राज। 2011 च किताब पहली बार छपी सी। तो उस तो बाद ये किताब HEC की बेस्ट किताब डिकलेयर हुई। फिर हूँ इसका नवा एडिशन आया है जोड़ा कि हूँ 2023 के ऑक्सफोर्ड तो पब्लिश हुआ है। तो उन्होंने अभी उन्होंने मुबारकबाद भी दी है। तारीख नवीसी के हवाले नाल डॉक्टर मुहम्मद इकबाल चावला और एक नाम है। आपके नेशनल ते इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स कई पेपर पब्लिश भी हो चुके हैं। तो इन्होंने कई इन्होंने स्टूडेंट ने जिन्होंने इन्होंने PhD
جات لکھوائے ہیں اور ایسے چھوٹے ٹاپکس نے کہ جڑا میں سمجھنا کہ تاریخ نویسی دے وچ ایک اچھا اضافہ ہے کہ اج انہاں دی کتاب دے حوالے نال ساڈے درمیان بڑے معتبر تاریخ دان موجود نے جنہوں نے اپنے ادارے کے اندر اور پاکستان کے اندر تاریخ نویسی کے انہوں نے کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے تاریخ نویسی نو کس انداز نال عوام کے سامنے رکھا ہے اور کس حد تک وہ تاریخ نویسی کی جڑی ضروریات نے یا وہ جڑے پیراڈائمس نے انہوں نے کس حد تک وہ اپنی کتاب بیان کر سکے. اس حوالے نال سب تو پہلے میں آفتاب گیلانی صاحب ہونا گزارش کرے گا کہ وہ اس کتاب کے پس منظر کے حوالے نال کوئی ساڈے نال اپنے وچار سانجھے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے تو میں پنجابی سلیک میں رہتی ہوں انوائٹ کیا ہے کھولا ڈاکٹر عالم صاحب پھر آگے جس کتاب کے حوالے میں گفتگو کرنی ہے وہ ایک بہت بڑا نوٹ اسکالر ہسٹورین میرا بہت بڑا نام رکھا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب فارمر فارمر چیئرمین ڈپارٹمنٹ پنجاب میں کتاب لارڈ ویول کے حوالے نال لارڈ ویول آخری جنم کی جی راج حکومت کا دور سی جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتاب جو یہ ڈاکٹر صاحب کی آلریڈی پبلش ہے جس طرح دوسرے ذکر کیا 2011 کا سیکنڈ ایڈیشن ہونے آیا ہے. ایک 5 ابواب کے مشتمل ہے کہ پہلا چیپٹر جو ہے وہ سیاسی پس منظر کے حوالے نال ہے اور اس کے بعد دوسرا چیپٹر جو ہے وہ انہوں کا روٹ کے حوالے نال ہے. تیسرے چیپٹر ایک ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے اپنا جی باؤنڈری اپنا آئی سی وزارتی کمیشن وہ حوالے نال اور اس بعد عبوری حکومت کے حوالے ذکر کیا ہے اور پھر آخر ایک انڈیا یعنی دہلی اور لندن تعلقات تو یہ کتاب ہے سیکنڈ لاسٹ وائس رائے تھی لارڈ ویول کیونکہ بیسیکلی اگر تھی تحریک پاکستان کا حوالہ تھوڑا جہا پس منظر میں چلے جاؤ تو 1940 تو بعد کی تحریک جو زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے جب لاہور پاکستان ریزولیوشن یا لاہور ریزولیوشن کا آیا ہے وہ پاس ہوئی 23 مارچ 1940 تو اس بعد پھر سیاسی طور پر ایک ہلچل بھی بڑھتی ہے. بیسیکلی یہ کسی چاہتے کہ ہندوستان تقسیم ہوئے اس واسطے انہوں نے مختلف ہیرے بہانے کر کے مختلف طریقے لت و لال کرنے کی کوشش کی تھی. اس بارے میں تھی دیکھو کہ 1942 ایک کرپس مشن آتا ہے وہ تجاویز لے کے آتا ہے جہد سارا کچھ ہے لیکن پارٹیشن کی گل نہیں ہوتی وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک 3 وزرات مشتمل تھی کرپس گلاس اور ایک الیگزینڈر سن 1946 سے چل رہے ہیں وہ جڑا تجاویز لے کے آتا ہے وہ بھی انہوں نے یہ کیا کہ مواصلات اور ایکشن کی گل ہوئی وہ 3 حصے بنانے ہیں اے بی سی 3 گروپ لانے ہیں. ایک گروپ جو یو پی سی پی بہار اڑیسہ شامل کرتے ہیں بی گروپ پنجاب سندھ بلوچستان شامل کرتے ہیں سی گروپ آسام اور بنگال شامل کرتے ہیں. لیکن وہ بھی دیکھا جائے تو پہلے مسلم لیگ اور کانگریس دونوں ریجیکٹ کرتا سی کہ اس طرح کی گل نہیں سی کی. وزارت خود لارڈ اپنا یہ حوالے کتاب کے حوالے گل ہو رہی لارڈ ویول کے حوالے یہ بھی یہ خواہش تھی کہ پاکستان نہ بنے کیونکہ یہ سمجھتا سی کہ انڈیا کا جہاں جیوگرافیکلی ایک نیچرل یونٹ ہے اٹ شوڈ ناٹ ہیو بین ڈیوائڈیڈ انہوں تقسیم نہیں ہونا چاہیے. اس حوالے نال اگر اسی دیکھیے تو یہ جڑا اثر ملتا ہے یہی ملتا ہے کہ یہ بھی چاہتا سی کہ ہور طریقے نال اس معاملے میں ٹیکل کیا جائے لیکن ایک الگ پاکستان وجود نہ. ڈاکٹر صاحب نے اس بڑے اچھے طریقے ریز کیا ہے یہاں کا ڈسکرپٹیو سٹائل بڑا خوبصورت سٹائل ہے. پرائمری اور سیکنڈری سورسز نے استعمال کیتے ہیں. اس کتاب کو پڑھنے نال سارے سامعین اور حاضرین میں تاثر ملتا ہے کہ تاریخ خاص طور پہ تاریخ پاکستان کی موومنٹ جی ہے 40 آنورڈ وہ حوالے اور وائسرائے لارڈ ویول اور اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو کچھ کیا تک دیکھے جرا الیکشن ہوئے 45-46 مطابق پھر ایک عبوری حکومت بن گئی اور عبوری حکومت جو بن گئی وہ 5 وزراء بھی شامل ہوتے ہیں جن سبھی ریپرزینٹ کرتے ہیں جیسے لیاقت علی خان بھی ہے جوگندر ناتھ منڈل بھی ہے راجہ ظفر علی خان بھی
گئے, سردار عبدالرب نشتر بھی گئے, یہ سارے ادارے شامل ہوتے ہیں. اور لیاقت علی خان پور مین بجٹ غریب آدمی کا بجٹ بھی پیش کرتے ہیں. لیکن ان ساری صورتحال لارڈ ریول کی خواہش تھی کہ کسی طرح ایک پارٹیشن کی گل نہ کی جائے اور پاکستان دے چکے نیچر کے اس وقت میں تو پہلے اس میں جیسی اکائی ہے ہندوستان نیچرل یونٹ جغرافیکلی انہوں ڈیوائڈ ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی جی کنٹریبیوشن ہے بہت زبردست ہے. اور انہوں نے اور بھی کتابیں نے, اور ایک کتاب خاص طور پہ جس پرسپیکٹو سے لکھی گئی ہے اپریشیٹیبل ہے, انہوں نے ڈسکرپٹیو اسٹائل ہے, سورسز بڑے اچھے استعمال ہوئے ہیں, جنرل ریسرچ ورک بھی ہے, لیکن ریسرچ کے نال ایک بڑا ملازم ایک اچھا تاثر بھی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگلے سارے مہمان نے ڈاکٹر شفیق بٹی صاحب باودی ذکر یونیورسٹی ملتان, چیئر پرسن نے ہسٹری ڈپارٹمنٹ جو ہوتے. تو ڈاکٹر صاحب نو میں بنتی کراں گا کہ کیا یہ تاریخ دے اندر جڑا لارڈ ویول کا جڑا کردار ہے ان کس حد تک ڈاکٹر صاحب اپنی اس کتاب میں جسٹیفائی کر سکتے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. شکریہ چٹھا صاحب کا, سارے آرگنائزرز کا کہ سامنے موقع دیتا ہے کہ کچھ اچھی پڑھ لیے کہ نال وہ اپنی رائے بھی دئیے. چاولہ صاحب سارے استاد نے, انہوں کی کتاب دا سیکنڈ ایڈیشن ہے. یقینی طور پہ جتنی محنت چاولہ صاحب نے کی ہے پاکستان میں اتنی محنت کا رواج کم ہے. بنیادی سورسز کے نال کام کیا ہے. جو سیکنڈ ایڈیشن ہے وہ دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. بنیادی طور پہ کتاب تقریباً 41 تو لے کے 42 تو لے کے 47 کے شروع تک دی جی ہندوستان کی صورت حال ہے. میں ہندوستان تو نہیں آکھاں گا, برٹش انڈیا. برٹش انڈیا تو جب اِس نام لینے تو سارے مراد ہے برٹش امپائر دو حصہ جہاں دلی کے مرکز تو کنٹرول ہوتا ہے. اسی طرح کے ہور مراکز بھی انگریزوں کے سن جنہوں کے ذریعے وہ اپنی امپائر کے مختلف حصے میں کنٹرول کرتے سن. برٹش امپائر کے جنگ کے دوران ویسے تو وعدے کر رہے سن 1917 تو کہ اسی اپنی کالونیاں دے وچ رسپونسیبل گورنمنٹ قائم کریں گے, لیکن دوسری عالمی جنگ کے دوران انہوں نے آزادی کے وعدے بھی کیتے سن. لہٰذا یہ بنیادی طور پہ کتاب بحث کر رہی ہے کہ 42 تو لے کے 47 کے شروع تک کی تجویزاں سن گورنمنٹ لیول تے, برٹش انڈیا لیول تے, کہ آزادی تو بعد جنگ تو بعد برٹش انڈیا نال کی کرنا چاہیے, کی ہونا چاہیے, تو اتنے کا نظام رسپونسیبل گورنمنٹ کے حساب نال کیویں چلنا چاہیے. یہ بنیادی سوال چاولہ صاحب نے چکے ہیں. شاندار طریقے نال انہوں نے مختلف تجاویز نوں جہد سرکاری بھی غیر سرکاری تجویزاں شامل نے, وہ کرپس مشن بھی شامل ہے, کیبنٹ مشن بھی شامل ہے, جو ٹاکس نے راج گوپالاچاریہ سمراٹ ڈیسائی جناب لیاقت علی خان کی ٹاکس, یہ ساری چیزیں شامل کی ہیں. لیکن یہ سب تو اہم ایڈیشن انہوں نے کیتا ہے اس ایڈیشن دے وچ وہ لاسٹ چیپٹر دا ہے جو بریک ڈاؤن ہے. بریک ڈاؤن بنیادی طور پہ اس کا اندر بحث کر رہے ہیں کہ جنگ تو بعد برطانیہ برٹش انڈیا نوں کیویں چھڈے گا اور چھڈن تو بعد گورنمنٹ نوی گورنمنٹ کیویں اسٹیبلش ہوئی. بڑی اہم گل اس چیپٹر ہے کہ ویبل جو ہے وہ اس بات گل کا خواہش مند سی, اور میں سمجھے کہ وہ خواہش ٹھیک سی کہ فوری طور پہ انڈیا کو مکمل آزادی نہ دیتی جائے, بلکہ یہ ایک گریجول پروسیس ہوئے جہدے نال رفتہ رفتہ جی کہ کیبنٹ مشن پلان سی کہ 10 سال کے عرصے دے وچ یونٹس مختلف اپنے اپنے جیویں سیٹلمنٹ کریں گے, اس کے بعد رسپونسیبل گورنمنٹ خود آپس مل کے قائم کریں گے. لیکن ویبل کی ناکامی بڑی کی سی
برطانوی گورنمنٹ ویبل ناکام نہیں سی بلکہ ہوم گورنمنٹ جو لندن قائم ہے وہ جنگ تو بعد دے جو مسائل سن انہیں تو نہیں نمٹ پا رہی سی لہٰذا وہ خواہش سی کہ وہ سارے تے بوجھ ہے تو جب جی بوجھ اتارا کرتے ہیں تو انہوں نے بوجھ اتارنا سی اور بوجھ اتارنے میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بوجھ کتنے گرے گا وہ سمندر گرے گا جب کھوتے کی طرح ندی چھٹ کے اگے ٹور پاؤں گے تو وہ زیادہ تر انہوں نے کھوتے کی طرح سٹیا کہ جو ہوتا جائے گا آپ بھگتن گے اسی جا رہے ہیں لہٰذا جی پارٹیشن کے مسائل نے وہ میرا خیال ہے کہ اور چاولہ صاحب کی میرا خیال یہ اوپینین ہے کہ وہ پارٹیشن نے وہ بنیادی طور پہ ویبل پلان کی ناکامی کا نتیجہ ہے اگر ویبل کے جی تجاویز سن انہوں نے عمل کیا جاتا ایک سموتھ تھوڑا جہا ٹائم زیادہ لگتا لیکن ایک سموتھ سیلنگ ہوتی جی کہ انت جا کے ایک پرامن انتقال اقتدار تے آزاد ریاستیں کے قیام تے ختم ہوتی دو تین چیزیں جنہوں تے زیادہ تنقید ہوتی ہے کتاب تے بھی تنقید ہے ہسٹورین کا مسئلہ ہے کہ ہسٹورین نے آئیڈیل نہیں لکھنا ہسٹری بن چکی ہے وہ ہسٹورین نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی کوئی پک نہ لائے لہٰذا ہسٹورین نے جو ڈومیننٹ ٹرینڈ نے انہوں نے لکھنا تو میں تھی سکتی ہے کتاب ہو رہی تھی ہندو مسلم کی گل کیوں ہو رہی ہے تو چاولہ صاحب نے کتاب تو سب تو بڑا اعتراض ہے جناب کہ انہوں نے پیراڈائم ہی ہوئی رکھی ہندو مسلم کی مسئلہ ہے نہیں کہ ہسٹورین نے کی رکھی مسئلہ ہے کہ اس دور کی ڈومیننٹ پالیٹکس کی جب ڈومیننٹ پالیٹکس پارٹیاں دی کھلوتی ہی کمیونل ایشوز تھے تو ہسٹورین کی لکھے گا ہاں یہ کمیونل پالیٹکس کیوں ڈومینیٹ کر رہی یہ بڑا سوال ہے اس بڑے سوال دے وچ ایک اہم گل ہے کہ برٹش انڈیا ایک امپیریل اینٹی ہے لہٰذا برٹش انڈیا کی امپیریل اینٹی کے طور پہ جو شناخت ہے وہ متبادل جو بڑا ایک کوئی پیراڈائم ہو سکتی سی وہ مذہبی ہو سکتی سی اگر مذہبی پیراڈائم استعمال نہ ہوتی تو پھر ایتھنک کلچرل تے لنگوسٹک پیراڈائم کے نال ہندوستان کا یا برٹش انڈیا کا ایک ہونا ممکن نہیں سی اس وقت برٹش انڈیا بھی ایویں بنتا جی مڈل ایسٹ بنیا تو جی شمالی افریقہ بنیا چھوٹی چھوٹی ریاستیں جی قبائلی